الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم توبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز و ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام
नारहाए दलेरां से बन गूंजते गुर्रश को से जुर्अत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। जिनके आगे खिंची गर्दने झुक गई उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौ से तीनत पे लाखों सलाम। वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया राकिब दोष इज्जत पे लाखों सलाम। उस शहीद बला शाह गुलगों कबा बेकस दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। गांदिया गांदिया बंदा बने ना मौलवी फिर बक बक उंज करदा जिवें वो करदा सी। जे पढ़ के मौलवी बड़े होवे ते फिर हुजूर दी बीवियां दे बारे इंज गल कर। अहले इस्लाम की मादराने शफीक बानुवाने तहारत पे लाखों सलाम। साया मुस्तफा माया इस्तफा गांदे गांदे मुल्ला बड़ा होवे तो फिर उंज बनता है। कहता साहबा ऐसे थे जे पढ़ के बड़े होवे तो फिर साहबा दी ऐन शान बयान होंदी। साया मुस्तफा माया इस्तफा इज़्ज़ो नाज़ खिलाफत बे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन चश्मो गोशे वज़ारत बे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी जाने शाने अदालत बे लाखों सलाम। फारिके हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद मौदूदी मैट्रिक पढ़े हुए सी सिर्फ। उस्मान गनी दे बारे लिखता है कि वो उन्हें अपने दौरे खिलाफत जड़ा ना कोई गलत काम कीते भाई अपने रिश्तेदारों को नवाजते रहे। मैट्रिक पढ़े होया वो फिर उन्हें इतनी गल करनी सी जे होवे 150 उलूम दा माहिर बाबा तो फिर उस्मान गनी दी गल इंज होंदी। जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम। जलीला जो कीता ही कुछ नहीं साहबा जे कीता भी है तो फिर हुजूर जमानत दी। उस्मान गनी जो सोने ते चांदी दे ढेर लैके आए तो हुजूर ने अपनी गोद इंज उछाले पैसे ते नाल मेरे आका फरमा रहे सन मा दर्रा उस्मान मा मिल बादल यौम और यू रद्दे दुहा मिरारन। हुजूर साहबा कहते एक बारी गल नहीं की कई बार की इंज इंज उछाल। जदों रसूलुल्लाह जमानत दी ते तू मनूसा कौन होंदा साहबा दे बारे बक बक करना। जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद मैं हुण जेहड़ी गल कर रहा ना लोग इनू भी फिरका वारियत कहणगे। उन सहाबा नू कोई पै जाए वो नहीं फिरका वारियत ते सहाबा दी दिफा वास्ते कोई गल कर दे तो कहंदे मौलाना को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहा और फिर तू दस कि जेड़ा दीन तू दसना वो बयान कर देंगे। असी तो जेड़ा पढ़िया वो ही बयान कर सकते। जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिब कमीस हुदा उल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक अशजाउल साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्जो तफजीलो नस्बो खुरूज हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम।
شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن خیبر شکن پرتو دست قدرت بے لاکھوں سلام دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت بے لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہ قدس اہل بیت نبوت بے لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیت بے لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت بے لاکھوں سلام چونکہ 11ویں شریف کا بھی مہینہ ہے تو غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت بے لاکھوں سلام جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت بے لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت پھر چونکہ ہر ایک کو سلام بھیج نہیں سن سکتے ہوں ظاہر ہے میں سانگ لائے لایا تے تھے شیر اسلام تے شیر اہل سنت تے شیر پنجاب جو بھی آپ کہیں ان کا بھی مزار شریف ہے انہوں نے بھی حضور کے دین کا بڑا کام کیا اور قیامت تک حضور کے دین کا کام علماء مشائخ صوفیاء حافظ قاری عوام کرتے رہیں گے سارے ہی تو کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت بے لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت بے لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت بے نامی درود ان کے ہر وقت و حالت بے لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت بے لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت بے لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہار جا مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان حضرت علامہ قاری محمد عاصم صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ مولانا محمد شفیق مجددی صاحب زیدہ شرفو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آنتے حکومت کے خلاف گل نہیں کرنی تو میں نے کیڑی لوڑ ہے ہاں میرے کیڑی لوڑ انہاں واسطے اے لعنت کافی ہے قیامت تک کہ جنہاں دے دور مسیتوں تو سپیکر اتر گئے تے اتار کے تے مجسٹریٹ دی عدالت کوٹ چ لے گئے مولوی نو نال سپیکر بھی لے گیا انہاں کہا مولوی تے جڑا نا اے جرم کر رہے سی مجسٹریٹ پوچھتا کی کر رہے سی کہندا سپیکر وچ مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہے سی انہاں واسطے ہی قیامت تک لعنت کافی ہے اساں کی بھیجنی اساں کی کرنا اساں کچھ بھی نہیں کرنا میں تو قیامت والے دن جب مولانا پیش ہون گے حضور دی بارگاہ میں کی ہوا عرض کی تھی حضور پرچہ کٹا کس نا تے میں پڑھ رہے سی زمین و زمان تمہارے لیے اساں کی کہنا ہے کسی نے اسی تو کچھ بھی نہیں کہنا ساڑھے واسطے کی کچھ نہیں میں کوئی گل بھی نہیں کرنی ہاں جی میں تو حضور دی شانہ بیان کرنی ہاں جی میں نے کیڑی لوڑ ہے جی ایویں پریشان نہیں ہونا چاہیے بندے نے نہیں انہاں نے نہیں میں انہاں دی گل کر رہا میں تو کوئی میں اب سلام پڑھیا یا پھر سانو دین سمجھا دو تو یا پھر سمجھو چلے دو ہی گلاں تیسری تو راہ کوئی نہیں یا ساڑھے کو بہ جاؤ سمجھاؤ اسی ہاتھ بن کے پاواں گے ساری زندگی جڑی باقی رہ گئی سمجھتے رہاں گے بھئی نواں دین کیڑا آیا جو نہیں تو پھر ساڑھی سمجھو اور
دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کن کن کی زبان اللہ کے حضور کے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ میرے جو ایک مولوی پنڈو اٹھ کے دین پڑھے تھے، پھر وہ بیٹھ کے تے پھیتا لے کے جنا انچی ٹیپ لے کے وہ ناپے حضور دا علم کے جناب اتنا ایسی تھے اتنا نہیں سی تھے، چونکہ ایسے تھا۔ میرے جائے کمینہ کتا اٹھ کے حضور دے بارے گل کرے، جس کو خود بھی نہیں پتا دین کا، وہ حضور کے بارے میں، پھر ساری قوم کا فلاں ملا بک بک کر رہا تھا کہ حضور یہ نہیں جانتے، پھر امام احمد رضا قلم توڑیا، پھر امام احمد رضا قلم توڑیا۔ ضرب قلم یہ ہے، ہاں جی، جو وہ کہہ رہا تھا نا جمعے والے دن کے، اب قوم کو ضرب قلم کی بھی ضرورت ہے۔ میں آقا برما دے مسلمان ذبح و جان، ابھی ضرب قلم کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جناب ضرب شہاب الدین محمد غوری کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، ابھی جناب ضرب صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، ابھی ضرب صلاح الدین و نور الدین زنگی کی ضرورت ہے، ابھی محمود غزنوی کی ضرورت ہے، ابھی قطب الدین ایبک کی ضرورت ہے، ابھی ضرب التمش کی ضرورت ہے، ابھی ضرب علاء الدین خلجی کی ضرورت ہے، ابھی محمد بن قاسم کی ضرب کی ضرورت ہے، ابھی طارق بن زیاد کی ضرب کی ضرورت ہے۔ ضرب قلم جو ہو تو وہ ہمارا امام کر گیا ضرب قلم، کل کے رضا ہے خنجر خون خار برقبا۔ ہماری قوم کو نوٹس لینا چاہیے کہ جب پوری امت مسلمہ پر تباہی کا وقت آیا ہوا ہے تو یہ بک بک کر رہا ہے کہ ضرب قلم کی ضرورت ہے۔ فوج کو بھی اس پر نوٹس لینا چاہیے کہ ضرب جو ہے وہ قلم کی نہیں ہوتی، قلم کی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ جو امام احمد رضا نے ضرب جو ہے وہ صرف تلوار کی ہوتی ہے۔ ہاں جی، پوری دنیا پاکستان کے خلاف اس ویلے سازش بنائی کھڑی، تو اس کا وزیر اعظم کہتا ہے قوم کو کل ضرب قلم کی ضرورت ہے۔ میں کہا نا کہاں قلم دی کدی بھی قوم نو لوڑ نہیں پئی، قلم ایک کو بابا اٹھے سارا ہونج پھیر دے گا۔ ابھی ضرب جو ہے ادب کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، کیوں جی؟ ضرب حیدری کی ابھی ضرورت ہے، ضرب فاروقی کی ضرورت ہے، ابھی ضرب عثمانی کی ضرورت ہے، اور ضرب صدیقی کی ضرورت ہے ابھی، اور ضرب خالد بن ولید کی ضرورت ہے، اور ضرب برال بن ازور کی ضرورت ہے، اور ضرب حضرت قاقا کی ضرورت ہے، ضرب حضرت شرحبیل کی ضرورت ہے، اور ضرب حضرت معاذ بن جبل کی ضرورت ہے، ضرب حمزہ کی ضرورت ہے، اور ضرب حضرت شماس ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیہ نبی علیہ السلام غزوہ خندق تو زور تو پہلے حضور تشریف لے آئے، واپس خندق ختم مسے ہویا، حضور نے آگے صرف وضو کیتا، ایک روایت کے مطابق آپ نے سر مبارک دھوتا تے زور دی نماز پڑھی۔ ام المومنین فرمانیہ اس دوران ساڑھا دروازہ کھٹ گیا، میرے آقا دوڑ کر دروازے کی طرف گئے تو فرماتی ہیں دروازوں کے جو سوراخ تھے نا، میں نے دیکھا کہ باہر دہیہ کنوی کھڑے ہیں، دہیہ کلبی، تو ان کے پاس سواری بھی تھی، بعد میں یہ تھے جبریل بعد ام المومنین کو حضور نے فرمایا وہ کون پتہ ہے، وہ تھے جبریل، فرماتی ان کے پاس سرخ گھوڑی تھی، حضور نے ان کے پالان پر ایسے ہاتھ رکھا اور جبریل اپنے منہ سے ابھی گرد و غبار خندق والا جھاڑ رہے تھے ایسے۔ لمبی بات ہے، میں جو بات کرنے لگا ہوں بڑی طویل انہوں نے بات کی، نبی علیہ السلام کو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو پہنے ہوئے، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ابھی بنو قریظہ کا فیصلہ کرنا ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے چلیے۔
حضور نے بات کیا فرمائی؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جی ہاں حضور چلیے، تو میرے آقا و مولا نے فرمایا فَإِنَّ فِي أَصْحَابِي جُهْدًا، ایک روایت جاہدن دومی طرح فَلَوْ أَنذَرْتَهُمْ أَيَّامًا، ایک روایت جاہدن دومی طرح فَلَوْ أَنذَرْتَهُمْ أَيَّامًا، فرمایا میرے غلام اجے تے سامان بھی نہیں اتاریا، اجے تے خندق دی بک بھی نہیں اتاری، اجے تے کپڑے بھی نہیں بدلے، اجے تے تلواراں بھی دوبارہ تیز نہیں ہوئیاں، اجے تے گھر بھی نہیں پہنچے، تے جبریل جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ میرے غلاموں کو چند دن کی مہلت دی جائے پھر میں ان کو بھیجوں گا۔ فَلَوْ أَنذَرْتَهُمْ أَيَّامًا، کچھ دن ان کو مہلت دے دو۔ سنو جی، تقریر کر دیا مولوی خادم تھک جائے تے تسی سن دیا تھک جاؤ، تے اے دین پھر انجی ہونا سی جو ہویا۔ میرے آقا نے جبریل امین کو فرمایا کچھ دن مہلت دیں میرے غلاموں کو، تو جبریل نے کہا نہیں آپ اپنے غلاموں کو بھی حکم دیں چلیں، بس اللہ کا یہی آرڈر۔ تو میرے آقا و مولا نے حضرت بلال کو فرمایا پھر اذان دے دے، نماز کا ٹائم تو نہیں تھا، جب نماز کا ٹائم نہ ہوتا نا تو بلال اذان دیتے، جس کا معنی یہ ہے کہ سارے جمع ہو جاؤ جی۔ تو جب سارے غلام جمع ہو گئے تو حضور نے فرمایا بھئی چلیے جا کر بنو قریظہ کے قلعوں کے سامنے آپ نے جا کر نماز پڑھنی ہے۔ تو میرے آقا نے جب فرمایا نا چلیے، میں اتنے گل کرنا بھئی اسلام کسے صحابی نے یہ نہیں کیا، حضور اجے تے تھکاوٹ بھی نہیں اتری، پہلے خندق کھدوائی نے، پھر پیٹ تے پتھر بنوائے نے، پھر مٹی چوائی نے، پھر ٹھنڈیاں ہواواں، تو یا رسول اللہ کچھ ایک دن تو دے دو، سارے صحابہ چل پے، بس اتنی بات ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے اگر مگر نہیں سننا چاہتے، تو جب صحابہ چل پڑے نا تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ چل پڑے، فرمایا چل پڑے، فواللہ لأدکنہ کدک البید علی الصفا، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، ہم جا کر بنو قریظہ کے قلعوں کو ایسے کھڑکا دیں گے جس طرح انڈا توڑا جاتا ہے پتھر پر۔ آپ کے غلام چل پڑے نا، بس ہم اتنے ہی چاہتے تھے، باقی ایسا جا کے نہ تھا کچومر کاٹ دیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بس اتنی بات ہے حضور، علماء بیٹھے ہو مشائخ، اتنی بات ہے، اسلام اتنا ہی چاہتا، ہاں پھر کچومر جبریل ہی کاٹ دیں۔ ہاں جی ہاں جی، ایسی فرمایا جی انڈا توڑا جائے گا نا پتھر تے سٹ گیا سی اینجے توڑ دیا گیا ہر شاہ تے، تواڈے غلام چل پے، بس اسی یہی ویکھنا سی۔ ہاں حالات نہیں ٹھیک، کسی صحابی کہہ دیں دے حالات نہ کہ بس اللہ رسول نے یہی ویکھنا سی، کیوں جی بس سانو حالات مار گئے سانو۔ اے میں تواڈے نال بابا گل یہ کرنا چاہنا، اسلام تے کانڈ بھی نہیں لان دیتی تے پھر ٹور دیتا جہاد وال، تو 20 قسم دے کھانے کھا کے بیٹھے محفلاں جو باسیاں لین لگ پوندا، کیونکہ تو سندا تھک گیا، مولوی سناندا تھک گیا۔ ہاں جی سویرے جی مولانا ستے پہن، کیوں جی راتی تقریر کر کے آئے سن، تے میں کہا اے تو کوئی نہ ستے۔ نعت خان راتی نعت پڑھ کے تھک گیا، تے میں کہا اے تے خندق کھود کے بھی نہ تھکے، تے بھوکے رہ کے بھی نہ تھکے، تے پیٹ تے پتھر بن کے بھی نہ تھکے، تو پھر چل پے۔ ایک تو ہے نا جی ہتھیار بھی اتارے جان، تو پھر تے حضرت سعد بن معاذ جڑے سن نا ام المومنین فرماندیاں وہ بھی لنگے میرے حجرے دے قریب، تو رجز پڑھتے جا رہے سے، موڑے تے تلوار رکھی ہوئی تے جناب سامان لے آیا، تو فرماندیاں انہوں نے نہیں سی پتہ میں سن رہی ہوں آواز، تے سعد بن معاذ کیویں گزرے جی، اے نہیں کہ یا اللہ بچاویں، اگے تو بچ کے آ گئے۔ سانو کہتے ہیں شکر ہے ڈی چوک جو بچا ہے، جلیا ہوئے کی اسلام نہ سکیتا ہے، اسی تو بدنامی کر کے رکھ دیتی۔ ساتھ عمر یہ نہیں فرمایا یا اللہ خندق جو تو بچا ہے، تو ہن مطلب ہے کیوں جی، کیوں جناب یہ گل ہے کہ اتنے کہتے ہیں شکر ہے میں نہیں سی، تو میں کہ جلیا ایک دن آ جانا تم قابو، اس دن پھر کمی جبریل نے کہ شکر ہے آج بھی میں نہیں سی، انہوں نے کہا نہیں آج تو جناب آ گیا، اسرائیل نے کہنا کہ انہوں نے کہا میں ذرا کم کرا، انہوں نے کہا نہیں کم مک گیا، کام جڑا کیتا کرنا سی وہ تو چلیا کیتا نہیں ہے، چل اگے چلیے۔ وہ کہے گا نہیں میں تو حضور دی عزت واسطے جلوس سے جانا سی، کہنا نہیں دکان کھول چلیا جا کے، آج تو میں آ گیا آج دکان کھول، آج فیکٹری جا، انہوں نے کہا نہیں آج تو ٹائم ہی کوئی نہیں رہا، انہوں نے کہا نہیں آج میں وہ مہلت دے، انہوں نے کہا وقت گزر چکا، اب وقت گزر چکا، اب چلیے جہاں آپ تجھے کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے بابا کیا گزری۔
تو پوچھنا ایک ہی محبوبوں نے تھا جن کے لیے تو نے کام کوئی نہیں کیا۔ اس واسطے میرا یہ آپ سے التماس ہے کہ انہیں جانا بس بڑی ہو گئی، اب اٹھیے حضور کی ناموس کے لیے۔ مجھے تو کراچی ایئرپورٹ پر ہی پتہ چل گیا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے۔ 8 بجے کی فلائٹ تھی، انہوں نے کہا جی آپ کے لیے سیٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا تھا میرے لیے سیٹ کیوں نہیں ہے، حالانکہ وہ پہلے بک ہوئی تھی۔ میرے پیچھے لوگ جا رہے تھے جو آ رہے تھے، مجھے کہا آپ نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا پھر 11 بجے والی دے دے۔ تو جب میں باہر نکلا تو کراچی والے لوگ لبیک لبیک کہ پورا ایئرپورٹ گونج اٹھا لبیک سے۔ اسی باہر بیٹھے رہے چپ کر کے۔ ہاں جی توجہ 11 بجے تو پھر میں نے کہا چلیے جی، بیٹھ گئے۔ لاہور آئے تو جناب ایئرپورٹ کے اندر آ گئے سارے سول کپڑے، بھائی یہ ہے جس کو گرفتار کرنا ہے۔ میں کہا میں ہی میرے کو پریشان، میں نے بچنا ہوتا تو میں تو کراچی ایئرپورٹ تو واپس چلا جاتا۔ ایک گل ہے جہاں بندہ قیادت کرے تو بندہ پھر جھکتا پھرے جناب۔ بالکل ایئرپورٹ کے اندر آ گئے۔ میں کہا تسی ویل چیئر نہیں لے آ رہے بھائی، اعلان ہوا ویل چیئر والا بندہ بیٹھا رہے، اس کو ویل چیئر آخر میں ملے گی۔ میں کہا ویل چیئر 15 منٹ گزر گئے تسی نہیں لے آ رہے، وہ کہنے لگے جی پولیس نہیں لان دیں دی۔ اور میں خیر تم بیٹھ رہے، پھر ویل چیئر آئی، پھر میں نے گھیرا پا لیا۔ میں انج محسوس کیتا جب میں نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ ساڑھے 3 منڈے سن، ڈرائیور میں گڈی لین لے کے آیا سی تے 2 منڈے میرے نال سن، جہاز تو نکلے نا، تینوں نے ایو جہاں نعرے لائے لاہور ایئرپورٹ تو پورا ایئرپورٹ ہل گیا۔ وہ سارے دفتر چھوڑ کے باہر آ گیا۔ وہ کی بن گیا؟ انہوں نے کہا محمد عربی کے غلام اعظم کا بن گیا۔ اتنی بات ہے، سانو کوئی پریشانی کیوں جی؟ اٹھو دین دا کام کرو، چلے مار تینج بھی جانا ہے، مار تینج بھی جانا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جس سواری ہوتے حضور سوار ہو کے جا رہے سن اس دے تے پالان بھی کوئی نہیں سی، ننگی پیٹھ ہوتے حضور بنو قریظہ دی طرف سوار ہو کے جا رہے تے تو 20 قسم دے گدے تے سو کے تے تو دین دے سویرے اٹھ کے تنقیداں کرنا کہ دین ایسے نہیں تھا تو ایسے نہیں تھا تو ایسے نہیں تھا۔ تو میں نبی علیہ السلام نے جب واپس گھر میں تشریف لائے نا تو ام المومنین نے پوچھا وہ کون سے جسے آپ بات کر رہے تھے؟ حضور نے فرمایا تو نے دیکھا کیا؟ کہا دہیہ قلبی۔ فرمایا دہیہ قلبی نہیں تھے، وہ تو جبریل تھے۔ خندق کھدوا کے، بکھا رکھ کے، پیڑ تے پتھر بنوا کے، مٹی چوا کے، پھر کہندا پھر چلیے۔ اے اسلام ہے جڑا میں بیان کر رہا ہوں، اسلام یوں یوں کرن دا نا نہیں، نہ اسلام یوں یوں کرنے سے پھیلا ہے۔ ماشاءاللہ کلمہ آتے ہیں، ایسا اسلام نہیں پھیلا۔ ماشاءاللہ آپ کو نماز آتی ہے؟ ایسے ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات ہے، ہنسنے والی بات نہیں۔ یہ اسلام ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اسلام پاور اور طاقت کا نام ہے، اسلام یوں یوں کرنے کا نام نہیں ہے۔ بس اب اسلام دوسرا جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملأ فارس والسلام علی من اتبع الهدى اما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام فإن ابيتم وآتوا الجزية عن يد وانتم صاغرون فإن ابيتم انما انا قوما يحبون الموت كما يحب الأعاجم الخمر۔ یہ ہے جی اسلام۔ ورنہ اللہ کے نام سے شروع، یہ خالد بن ولید کا خط ہے۔ کسرا بادشاہ، رستم، مہران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام۔ کیوں جی؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ کیوں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملأ فارس والسلام علی من اتبع الهدى اما بعد۔ 10 یار ہلی کہ نہیں سلطنت پوری؟ ماشاءاللہ ایسے اسلام پھیلا، تم نے اسلام کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا۔ مولوی خادم کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے تو اس کو تلوار کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔
ہاں جی میرے پاس کبھی نہیں، میں کمینہ آدمی ہوں، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ خالد بن ولید کی تلوار کی بھی نفی کر دوں؟ بزدل آدمی کا کام ہی نہیں ہے، بٹیرے باز، کبوتر باز اور جناب رنگ باز بندے کا کام ہی نہیں ہے جہاد کرنا۔ تو بیٹھ کر یوں کر، تیرے اسلام یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، فرمایا سلام دیتے ہوئے جنہیں میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ توجہ لبیک کی بات کریں آپ صاحب، ساری بچی آ گیا۔ توجہ فرمایا اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام، جتھے کوئی لگے ہی رہن دو۔ صحابہ تلوارہ لے کے کسرا دی سلطنت تو چڑھ دوڑے، فرمایا کلمہ پڑھو۔ کیا جتھے کوئی لگے ہی رہن دو؟ ہاں فرمایا ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں، کلمہ پڑھو۔ کیوں جی؟ جس آدمی کو آپ کو نہیں پتا اسلام دیتے اور اپنا اقبال کہتا سنا ہے تہذیب حاضر کی گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، جو خود بے یقین ہے کلمہ پڑھ کے بھی اس نے کسی کو دعوت اسلام کیا دینی ہے؟ اس نے تو یہود و نصارہ سے جفے ہی ڈال لے۔ ماشاءاللہ اب جناب ماشاءاللہ ایسی کرنے سے ہم آہنگی مذاہب حضور آ گئے، ہم آہنگی کیسے پیدا ہو گئی؟ کیوں جی حضور کے اپنے خطوط کیا ہے، علماء بیان کریں حضور کے ذاتی خط کیا ہے۔ اسلم تسلم، حضور نے سب کو جو خط لکھے فرمایا کلمہ پڑھ بچ جائے گا، بس کلمہ پڑھ بچ جائے گا، یہ حضور کے اپنے الفاظ ہیں، کلمہ پڑھ بچ جائے گا۔ سانو کہنے جتنے کوئی لگے ہی رہے گا، حضور نے نہیں فرمایا کلمہ نہیں پڑھے گا تو پھر ہم آہنگی کر لیں گے، فرمایا پھر بچے گا نہیں، نہ تو بچے گا نہ تیری سلطنت بچے گا۔ ہم آہنگی کیڑے پاس ہوئے؟ ہاں جی علماء سے میری 10 بستہ درخواست ہے، حضور کے سارے خطوط قوم کے سامنے بیان کریں، حضور کی آمد کا مقصد بیان کریں۔ رسول اللہ نے خود فرمایا میں کیوں آیا؟ عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماء الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ ہاں جی حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا، ماہی بنا کر، حضور نے خود اپنی شان بیان کی، وَأَنَا الْمَاحِ الَّذِي، میں ماہی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کے ذریعے اللہ کفر کو ختم کر دے، کہ کفر کے ساتھ آہنگی پیدا ہوگی۔ کیوں جی وَأَنَا الْحَاشِرُ، مجھے اللہ نے حاشر بنا کر بھیجا، حضور نے خود تشریف فرمائی۔ حاشر اسے کہتے ہیں جس کے قدموں پر ساری دنیا کو اٹھایا جائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، فرمایا مجھے اللہ نے عاقب بنا کر بھیجا۔ ہاں جی کسی کانے دجال اور اس کی ذریت اور اس کے جناب ماننے والے اور اس کے ہمدردوں پر حضور نے نہیں رکھا تھا کہ قیامت تک اگر مگر نہ کرے، حضور نے خود عاقب کی تشریف فرمائی۔ فرمایا وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، بات ختم ہو۔ جو جناب خاجہ صاحب، جو جی علماء اکرام، جب حضور نے خود فرما دیا کسی دجال اور کسی دجال کے کمینے اور اس کے حامی کو اجازت ہے وہ بات کرے کہ جناب ہمارا بھی کانا تھا، میں کہا کانا تھا انہوں گھر لے جاؤ، اس کی اکھا کا علاج کراؤ، ہاں وہ منہ وچ پیشاب پاؤ، وہ کان وچ جناب پیشاب پاؤ، کھوتے دا پیشاب پاؤ دے منہ وچ، کھوتا بھی حضور دی ختم نبوت دا منکر نہیں ہو سکتا، وہ موتر نہ ان کو عقل آ جائے۔ تم ہم سے نرم باتیں سننا چاہتے ہیں اس مسئلے میں کہ مولانا خاتم سانگلہ ہلائے گا تو اگر مگر کر کے جائے گا، اگر مگر والا کوئی اور ہوگا۔ ہاں ہم نے تو صرف ایک ہی پڑھا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سنا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک آقا کی شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، کلمہ پڑھو۔ خالد بن ولید صحابہ نال کھڑے، کسی نے بھی نہیں کہا حضور ہاتھ تھوڑا رکھو۔ منافق وہ ہوتا ہے جو ہمیں بھی کہے ہاتھ تھوڑا رکھو، ہاتھ تھوڑا رکھنے کا معنی کہ وہ دین چھڑ دے گے،
ہم نے جو پڑھا ہے وہ بیان کرنا ہے. ہاں جی صحابہ نے ہمیں یہی سبق دیا. ساڑھے سامنے تو تلواریں بھی کوئی نہیں کھڑیاں, لکھاں لشکر بھی کوئی نہیں کھڑے, بک بھی کوئی نہیں, بھی ٹوپی پائی جناب, پگڑیاں بدیاں, گرم چادراں تے یہی صحابہ کو تے بند بدے ہوئے سن. کلمہ پڑھو. کیوں جی اسلام ماشاءاللہ کلمہ پڑھو, ایسے کہا کلمہ پڑھو. فینا بیتم ابا یا بوبت ابتا بینا بیت بیتم بیتم. کیوں جی ہاں جی ابا مانا ہاں جی او نے انکار کیتا, ابیتا تو ایک کیتا, بیتما تسی دعا کیتا, بیتم فینا بیتم. جے تسی سارے انکار کر دے اسی کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر ہم شریف لوگ ہیں واپس چلے جائیں گے. نا وَآتُ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ. پھر ذلیل ہو کر ہماری رعایا میں ٹیکس دے کر رہنا ہوگا. کیوں جناب پھر فینا بیتم جے تسی کلمہ بھی نہیں پڑھ دے, ٹیکس بھی نہیں دینا چاہتے تھے, ہم شریف لوگ ہیں واپس جا رہے ہیں. ماشاءاللہ آئے ہے کیا لفظ ہیں جی. انما انا قوم يحبون الموت كما يحب الاعاجم الخمر. فرمایا سنو ساڈے نال صحابہ کہہ رہے ہیں, تواڈے نال نہیں گل کر رہے, خالد بن ولید کہہ رہے. فرمایا میرے ساتھ محمد عربی کے وہ غلام ہیں جس طرح تم شراب پی کر مست ہوتے ہو نا, یہ گردنیں کٹا کر ایسے مست ہوتے ہیں. کیوں جی بس اے اسلام میں جناب. کیوں جی دوسرا اسلام سنو, اسلام ہے پاور والا. جدوں جنگ یرموک کے صحابہ پہنچے نا تے صحابہ دی پگڑیاں پھٹی ہوئیاں, تلواراں نوں دندانے پے ہوئے, اور کچھ انہوں نے نزدیک تو کچھ بھی کوئی نہیں سی صحابہ کو. انہاں دا بدمعاش آیا, ماہان سپہ سالار اگے آیا, کہندا انا قد علمنا ان ما اخرجکم من بلادکم الجود والجوع فعلموا الی نوتی کل رجل منکم عشرۃ دنانیر وکسوۃ وطعاما وترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل باسنا لکم بمثلها. وہ کہنے لگا تواڈے سارے حالات دس رہے ہیں کہ تسی بھوکے ننگے ہوئے تو مدینہ پاک تو آئے ہو. اے انہیں گل کی تھی ماہان نے, تے آؤ ہر فوجی نو میرے کو بھیجو, میں 10-10 روپے دیاں گا سونے دے, سالانہ کپڑے بھی دیاں گا, روٹی بھی سالانہ دیاں گا, تے ترجعون الی بلادکم واپس چلے جاؤ. کیوں اپنا شامت آئی تو آنو ساڑھے ہاتھوں مرنے ہو, کیوں ساڑھے مگر پہ گئے ہو, واپس جاؤ تے پریشان نہ ہونا, 10 سال پھر بھیج دیاں گا. کیوں جی تے صحابہ کو کی کیا ہم شریف لوگ ہوتے ہیں. آج یہی سب اسلام امن کا درس دیتا ہے, اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں. ہمیں تو چائے چاہیے تھی, روٹی چاہیے تھی, ہم واپس لے کر جا رہے ہیں. کپڑے نہیں تھے اس لیے آئے تھے. صحابہ آپس کہنے لگے جی میں جواب دینا, میں سارے جو موجود ہے, 100 بدری صحابی بھی موجود تھا, اشرف مبشر بھی موجود, سارے جرنیل بھی موجود, حضرت اکرمہ بن ابی جال بھی موجود, حضرت ابو سفیان بھی موجود, معاذ بن جبل بھی موجود, درار بن ازبر بھی موجود, سارے شیر اسلام جو تھے جمع. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مقصود و مومن, شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غير انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دوات يب من دم الروم فجئنا بذلك. یہ جی اسلام. خالی تسی عبارت سن رہے ہو تو تہاڈا دل کرنا بھئی ہونے گھوڑے ہومن تے ٹوٹ پڑی. کیوں جی میں کراچی تقریر کی تھی تو نوجوان کہنے لگے اللہ دی قسم ہے ہونے دل کرنا سمندر چھالا مار جائیے, گھوڑے بغیر ہی سٹ جائیے اپنے آپ. اسلام دی پاور ہے, آزمائی کسے نہیں, کدی یہودیاں دی کچھاں وچ, کدی نصرانیاں دی کچھاں وچ, کدی ہندوؤں نال. ہاں جی ہاں گا با کلیسا ساز باز کا پیشے دیریاں اندر نیاز. اقبال کہندا کدی یہودی کلیسا والے نال اگے جا بڑے, کدی جناب ہندوؤں نال جا کے یاری لائی, کدی سکھاں نال محبتاں دے پینگا پڑھائیاں. تو اسلام دی پاور کدی وکھائی نہیں.
اسلام نو من کے کدی کوئی ڈریا جی؟ ان حالات دے روندے روندے پوری امت نو انہاں برباد کر کے رکھ دیتا. اج برمن دیاں چیخ دیاں بچیاں 5 سالہ بچیاں 10 سالہ بچیاں بت بات انہاں نو بوٹاں نال کٹ کے ڈڈا مار کے سٹ دین, پھر جناب اتنے ترپنے تو بچیاں کہندیاں محمد بن قاسم نہیں آنا. پاکستان وچ آواز جاندی کہندے نہیں اسلام. سعودی عرب سے آواز آتی ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہاں جی یمن سے آواز آتی ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے. ان کہندیاں ہن محمد بن قاسم نہیں آنا, کہندے نہیں اب تو درس ہی یہ دیا گیا, اب بچیوں چپ کر کے مارا کھاؤ ذلیل ہو وہ, ہن محمد بن قاسم نہیں آنا کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. انہوں نے کہا ہن طارق بن زیاد کشتیاں نہیں جلانیاں, کہندے نہیں ہن کس نے آنا. اے درس دیندے ہن سارے اسلام دی پاوراں بیان کر دیں. اے اسلام دی پاور ہے جڑی میں بیان کر رہا نہ یہ کدی دسیا ایویں جناب سمندر گھوڑے منڈے واقعی مینوں کہندے سن, کہندے اجازت دیو تے سمندر تر پویے. میں آکھا نہیں چلے جے نہیں لوڑ. اب میں آکھا جدوں میں ویل چیئر سٹاں گا پھر میرے نال تسی سٹ دینا. برما چیخ دیاں بچیاں کہندے نہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نے تو پاکستان بچانا ہے اور پوری دنیا میں دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے. ہم کیڑی دہشت گردی آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکے. کیڑی دہشت گردی تو مسیتاں دے سپیکر بھی پھیلا رہے سن, وہ بھی اتر گئے. دہشت گردی تو پیر میر علی شاہ دی کتاب پھیلائی, اس تے پابندی لگ گئی, سیفی چشتی آئی تے. اصل تے دہشت گردی اے وے. ہاں جی مڑ کے تسی اسلام نو پہ گئے تو مڑ کے سانو کہندے ہو مولانا ہلکی بات کرو. پترو اے گل میری یاد رکھنا, جڑے تے مخبر بیٹھے ہو نا حکومتی, انہاں نو جا کے دسو جدو ابو عبداللہ نکلیا نا غرناطہ اسپین چو تے 67 شرطاں لکھا کے گئے سی مسلمانوں کا, یہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا. جلیو طاقتوں لوگ مندے, شرطاں نو کوئی نہیں مندے. ابو عبداللہ جے وادی بشارہ نہیں سی چڑھیا 67 شرطاں تے عیسائی فوجی شراب پی کے تے اودیاں بوتل ہاتھ وچ نپ کے گھوڑیاں تے بیٹھ کے پردہ دار مسلمان عورتاں نو اندھو کٹ کے زنا واسطے لے جا رہے سن. ہاں اے گل یاد رکھنا, اے کچھ بھی نہیں بچنا جے حضور دے دین واسطے تساں کچھ نہ کیتا تے. ہاں ٹینکا تھلے سر ساڈے فوجیاں دتے, انہاں نو وہ سبق پڑھاؤ خالد بن ولید والا. ہاں تہاڈے جڑی لبرلزم نال کبھی بھی کوئی فوجی ٹینک تھلے سر نہیں دے گا, سر ادو ہی دے گا جب محمد عربی دی گل سنے گا. تسی ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہو تم؟ آج تک کوئی ہندو ٹینک تھلے سر نہیں دیتا کسی, نہ کسی امریکی ٹینک تھلے سر دیتا. ہاں قیامت تک جڑا بھی ٹینک تھلے سر دے گا نا ہستے ہستے کہ ادھر آئے ٹینک دیا پترا, تو ٹینک کے میں محمد عربی دا غلام ہوں. چلو ہاں جی تو جی بات سن, گل بھی نیڑے نیڑے میں مکان لگا تھوڑے نال. یہ کیا کس طرف تم امت کو لے جانا چاہتے ہو؟ نچ کی بھی کدی کوئی فوجاں لڑیاں کیوں جی؟ میں ایک شعر پڑھن لگا, بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچا. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچا, در یار تک تو پہنچا دل یار تک نہ پہنچا. در یار میں تشریح نہیں کرتا, ایدی تشریح بڑی لمبی, میں جمعہ اپنا پڑھانا انہاں گلاں تے. ہاں جی تواڈے نال تے اتنی لمبی گلاں بھی کوئی نہیں کرنی ہے, تانوں سمجھ بھی تسی کہڑا ہم تو آئے تھے. آج میں اے غزوات میں جلدہ لے آیا, اے سارے غزوات جیسا بیان کیتے ہوندے سارے تے رسول اللہ دے صحابہ کیویں گئے تے اے تو میں صرف 2 لے آیا تے 14 جلدان, اے تو میں صرف 2 لے آیا. رمضان شریف ایک جمعہ بدر تے پڑھانا, وہ بھی حضور دے صرف 2 معجزات بیان کرنے, اسلام دی پاور کوئی نہ بیان کرنی. کیوں جی؟ پیاری نبی کی پیاری باتیں تسی بچپن وچ پڑھیاں, بچے سکول پڑھیاں. کیوں جی اے پڑھیاں نے نہ کہ نہیں؟ تے اے پیارے نبی دی پیاری بات کدی بھی کسی نے کتاباں وچ لکھی کہ فتح مکہ والے دن ابن خطل جڑا سی وہ کعبے دے غلاف نال لپٹے ہوئے سی تے کتی تے بچے بچ گئے سن. اے لکھیا میرے کو ہے 5ویں جلد وچ, اے کتی دے بچے بچ گئے سن. میرے آقا گزرے تے 10,000 غلاماں نال تے کتی سوئی پئی سی. حضور نے ایک صحابی نو بھی نال کھڑا کر دیتا, فرمایا کہ بھائی تے کھڑے رہو, اے کتی دے بچے جڑا مرن نہیں. اس صحابی دا نام ہی ہے وچ لکھیا ہوا. تو میرے آقا نے فرمایا تے کھڑے رہو. تے جدوں پتہ چلیا بھائی گستاخ رسول کعبے دے غلاف نال لپٹیا تے صحابہ دا جی ہن فرماؤ. میرے آقا نے فرمایا اقتلوا, اوتھی قتل کر دو انہوں. یہ پیارے نبی کی پیاری بات نہیں ہے؟ کیوں جی مولا؟
ہاں جی یہ پیارے نبی کی پیاری بات ایک اور میں سناتا ہوں تو جی نا جی ہاں جی پیارے نبی کی پیاری بات یہود و نصارہ کو میں جرمنی سفیر کو جرمنی آیا میرے کو صحافی انٹرویو لین تو میں انہوں جب اس گل سنائی نا کتی دے بچے والی میں کہا ساڑھے مگروں لے جاؤ تو انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں ناموس رسالت دا مسئلہ کیوے جدو میں انہوں کتی دا واقعہ سنایا نا تو بندہ مر گیا میں کہا کتی دے بچے تے فتح مکہ والے دن بچ گیا بندہ کیوں قتل ہویا وہ بھی کعبے دے خلاف نہ وہ کہنے لگا واقعی ایسا بات ہے میں نے کہا بالکل ہے انہوں آنسو آ گئے انہوں نے کہا سانو تے گل دسی کسی نہیں جو دنیا میں مسلمانوں کے سکالر ہیں آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہے میں نے کہنے لگا میں ہنس کے کیا میں کہ اجازت ہوئے تو میں تینوں جواب دے ناراض نہیں ہونا تم مہمان ہے کہنے لگا دسو میں کہا وہ تواڈے سکالر ہیں ساڈے نہیں انجے میں وہ ہنس کے کہنے لگا گل ٹھیک ہے میں یہ نہیں لکھ رہا جناب جنرل شاہ میں ادھر تمہیں پڑھایا نا جنرل شاہد عزیز دی کتاب ہے میرے کو اتنی موٹی مولانا بھی خریدن گے انشاءاللہ ہاں جی یہ خاموشی کہاں تک وہ نے لکھا اسی کروڑا ڈالر خرچ کیتے ہر قسم دے مولوی تے پیر اساں خریدے تاکہ دین انج بیان کرو جو حکومت چاہیے کہنا اسی کروڑا ڈالر دے تے خرچ کیتے بادشاہ ایویں ہویا کیڑے دین ہے بیان کرتے رہے 5 سال ممتاز واسطے دعا بھی نہ مانگ سکے اور کیڑا مولوی پیر میں دسے آ کے دین کیڑا دین 5 سال بیان کرتا رہا حضور دی عزت دے پہرے دار واسطے دعا بھی نہ مانگ سکیا ظاہر ہے جو خریدے جو گیا ہوئے تو انہوں نے کہنے نہیں ممتاز کی بات کرنا دہشت گردی ہے آپ کے خلاف پرچہ ہو جائے گا ہاں ممتاز 2 منڈے ہی تو ہیں جنہوں امت میں کھڑا کر دیتا ہاں جی کل غازی تنویر صاحب دے دے ہوندے فون آیا ہاں جی انہوں بھی سنیا لذت لئی ہاں جی توجہ غازی تنویر صاحب دا کل انہوں دے ہوندے فون آیا کی کہنے سی جی کہنے صرف تیرے بارے میں نے انہوں نے کہا صرف تیرے بارے یورپ دی ایجنسیاں کہندیاں اس مولوی نو روکو ایدی تقریر نہیں ہونی چاہیے میں وہ کیسے میں قسم اٹھا کرنا اور کسی مولوی دا نام نہیں لیا ہاں جی میں کہا ڈر دی ہوتے ہوندا چلے گل ایک ہی ہوئے کوئی 5 گھنٹے دی تقریر ضروری ہے جملہ ایک ہی ہوئے طور تک ڈر تے جائے ہاں جی گل وچ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب حضور آ گئے بات ختم ہو لو جی پیارے نبی کی پیاری بات میرے آقا و مولا جب بنو قریظہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے نا تو وہ اپنے قلعوں پر کھڑے ہو کر حضور کے بارے میں بک بک کر رہے تھے حضور کے بارے میں بھی اور حضور کی ازواج کے بارے میں قال ابو قتادہ ابو قتادہ کہنے لگے السیف بیننا و بینکم ان تلوار چکی تے فرمایا حضور نو آن دیو تہاڈا کرنے بندوبست آپ نے تلوار چکی اگے جدو میرے آقا تشریف لائے تو مولا علی نے روک لیا عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی اگے نہیں جانا تو میرے آقا نے فرمایا کہ علی یہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ اس لیے روک رہے ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے روک رہا ہوں تاکہ آپ ان کی باتیں نہ سنیں حضور نے فرمایا علی پیچھے ہٹے میں خود آگے جانا چاہتا ہوں میرے آگے تشریف لے گئے جدو قریب پہنچے نا جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل تو میرے آقا نے لو جی یہ پیارے نبی کی پیاری بات ہے فرمایا یا اخوت القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت هل اخزاکم اللہ وانزل بکم نقمتا اتشتموننی لو جی سنو فرماؤ خنزیر تے بندراں دے براوو یہ پیارے نبی کی پیاری بات کبھی کسی نے لکھی کتاب میں
اس واسطے کہ ایدے لکھن نہ تو پورا کفر ہل جانا. یا اخوت القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور شیطان دے پجاریوں، کیا اللہ نے تمہیں ذلیل نہیں کیا؟ کیا اللہ نے تمہارے اوپر اپنے عذاب نازل نہیں کیے؟ اتشتموننی، میرے خلاف باتیں کرتے ہو؟ اگر حضور فرمان تو پیاری باتیں ہیں کہ نہیں؟ تو مولی خادم بیان کرے تو پھر کیوں پریشانی میں لگ جائے؟ ہم نے تو یہ بیان کرنا ہے. یہ دین ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بس یہی بات ہے. ایس گل نو کوئی سمجھو اور مسئلہ ناموس رسالت دی حساسیت نو سمجھو. کتی تے بچے بچ گئے، بندہ کیوں مر گیا؟ بس اتنی بات. ہاں نہ کسی کو مارنا چاہتے ہیں، نہ کوئی ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن ایک گل ضرور ہے، حضور دی عزت اور ناموسوں سے سودے بازی نہیں ہو سکتی. بس کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لو جی میں ہوں حدیث پاک پڑھن لگا، پڑھ دیں کیوں جی کر سے پڑھ دیں تاکہ تھوڑا ذوق نال نال بدلتا رہے نا. تسی پریشان نہیں ہونا اس گل دے اوپر، ہاں بالکل پریشان نہیں ہونا. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان مصافا قلت صف لی منطق. میں اس واسطے پڑھن لگا تاکہ تھکن نہیں. ہاں جی قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختمه باشتاقه وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامه فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین یعظم النعمت وان دقت لا یزم منها شیئا غیر انه لم یکن یزم زواقا ولا یمدحه ولا تغضبه الدنیا ولا ما کان لها فَإِذَا تُؤْدِيَ الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ وَلَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا وَإِذَا أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أراد وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. اونچی آواز سے بولے لبیک. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ریاکشن ہونا چاہیے اور ہاتھ آپ کے بلند ہونے چاہیے. لبیک. اگر صاحب کو پتہ چلے کہ رات سخت سردیوں کی ٹھنڈی رات ہے لیکن ان کا عشق جو ہے نا جذبہ وہ ٹھنڈا نہیں ہے، وہ گرم ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 نعرہ رسالت. لو جی خالد بن ولید والی گل رہ نہ جائے. ہاں جی اے میں پیارے نبی کی اور بھی بہت ساری پیاری باتیں ہیں. ہاں جی ہاں جی کوئی گلن کرن والی ہیں جتھے رسول اللہ دی بات ہوئے اتنے بندہ ڈنڈی مارے یہود و نصارہ نو خوش کرن واسطے. انج نہیں ہونا. ہن ساڈے علماء کھڑے ہو گئے. ہاں جی عوام ساڈی کھڑی ہو گئی. غازی تنویر احمد قادری کہندے اتنے میرے نال ایک بندے نے بدتمیزی کی تھی پولیس والے نے تے سارے انگریز سن رہے سی. اور سارے انگریز کہہ دی بھائی میرے حق چ ہو گیا. انہاں کہا اسی تن دیاں گے تینوں تو اس بندے دے خلاف گل کر. وہ کہنے 4 دن دی چھٹی تو بھیج دیتا جے مڑے بھی نہیں. گل وچ ہو رہے عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. اقبال کہندا جڑا محمد عربی دا غلام ہو جائے تے عاشق ہو جائے دنیا وچ محبوب بھی ہو جاندا تے سونا بھی ہو جاندا.
کیوں جی؟ ایک انگریز 25 سال انہوں جیل دے محکمے چ ہو گیا، بڑا وڈا افسر ہے جیل خانے دا، وہ غازی تنویر نو کہندا 25 سال میں تیرے جا جنا نہیں کوئی ویکھیا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ غازی تنویر احمد قادری کہندے میں جدو گھروں چلن لگیا نا میرا انہاں دے 2 پترن بڑے سونے جائے جویں تواڈے نے سونے جائے پتر، کہندے نکا پتر میرا بیٹھا سی صوفے تے میرا دل کیتا بھئی میں انہوں چمی جاواں متھا، ظاہر مار کے نسنا نہیں، یہ ساڈا دستور بھی کوئی نہیں تے نہ میں انکار کرنا ہے تے میں نوں سزا تے ہو جانی، بلکہ عرب دیکھ مجذوباً عرب دیکھ مجذوب، انہاں غازی تنویر نوں کہا سی بھئی تو انا آتینا پڑھدا چلا جا تے علم تر کیف فعل ربک، تینوں عورت سزا نہیں دے سکی، انہاں کہا میں نہیں پڑھنا، یہ مطلب ہے میں بچنا چاہنا جی، انہوں نہیں پڑھی، انہوں نے کہا تینوں سزا ہو نہیں دے گی، میں تینوں گارنٹی دینا، انہوں نے کہا میں نہیں پڑھنی بابا ہے، یہ مطلب ہے کہ میں جان بچانا چاہنا، میں تو دینا چاہنا۔ میں کہا دسو اقبال اتنے وظیفے لوگ پوچھتے ہیں بچ جائیے، میں کہا انہوں دسیا کہ آپ بچن دا وظیفہ انہیں پھر نہیں پڑھیا، کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ کون ہے جی جڑا بندہ 27 سال قید واسطے انہیں تو جناب کیڑا کیڑا وظیفہ دنیا تو لوگ نہیں پوچھتے جی۔ ممتاز قادری نو مجذوب نے دسیا بھی صحیح بھی آپ پڑھو، نے کہا نہیں پڑھنا یار میں بچنا چاہتا ہی نہیں۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ کہنے لگے میں جدو انہوں چمنا چاہیا تے عشق رسول نے میرے قدم روک دیتے کہ چمیا تو ہو سکتا تیری نیت بدل جائے، پھر کہتے میں انہوں انجی کر کے میں کہا اچھا بیٹا چاہ رہا ہوں، میں کہا دسا اقبال کیڑی شے نے پتر چمن تو روکیا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ 70 زخم لگے ہوئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، سر پھٹے ہویا، بازو بھی حضور دا دفاع کردے ہیں شل ہو گیا، ہوش آئی تے کو سوال کیتا ما فعل رسول اللہ، اور میں نو چھوڑو جی دسو حضور دا کی حال ہے؟ میں کہا اقبال اور 70 زخم لگے ہون، سر پھٹے ہوئے، بازو بھی ختم ہو جائے، گوشت اٹھ جائے، پھر حضور کی بات پوچھے؟ کہنے لگا اس لیے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ کیوں جی؟ حضرت طلحہ میں تھوڑی جی بیان کر دیں، کوئی طالب علم ہوئے گا تو صرف صغیر بھی سنی جا سکتی، ہاں جی کوئی طالب علم ہوئے گا صرف صغیر سنا گا تاکہ انہوں 1100 روپے بعد خواجہ صاحب دے ہتھوں انہوں انعام دیواں اپنی جیب وچوں، ہاں جی علامہ عاصم صاحب کول نہیں یا علامہ مجدی صاحب کول نہیں، ہاں جی 1100 روپے انعام۔ میرے آقا ٹیلے اتے چڑھن لگے نا اتے تے حضرت طلحہ دا خون بہ رہے سی، سر پھٹے ہویا، بازو شل ہو گیا، سر ایویں نہیں سی پھٹے ہوئے چونڈی کسے پائی سی، تیر نال پھٹے ہوئے سی تے آپ بے ہوش ہو گئے سن اس تیر دی وجہ تے صدیق اکبر پانی چھڑ گیا سی، ہوش آیا سی تے پانی خون جاری سی۔ میرے آقا اتے چڑھن لگے تے حضرت طلحہ نے نہیں کیا کسی اور صحابی نو جناب تسی بیٹھ جاؤ، ویکھ رہے ہو میرا ہاتھ بھی لٹک رہا ہے تے 70 زخم لگے، پھر آپ بیٹھ گئے زمین اتے۔ جدوں حضور اتے چڑھن لگے تے عرض کیتی حضور ایتھے پاؤں رکھو، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ اور جلے ہو نہ ساری زندگی حضور واسطے چانڈ بھی بندہ نہ کھاوے کبے میں عاشق رسول حالات ہو جان جدوں حضور دی عزت دا مسئلہ آوے تے حالات دا بندہ رونا روے تے مسیتاں بچان تے خانقاواں بچان دے بندے چکریں چ روے
تے اپنے جناب دکاناں تے اپنی فیکٹریاں پہ جان دے دسو سدا سونا ہے قبراں وچ جا کے کتنی صدیاں سونا ہے کسے پوچھنا بھی بعد وچ نہیں جے رسول اللہ فرما دیتا تیرے کو تے جھلیا ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے واسطے سب کچھ جناب پھر عرض کیتی حضور ایتھے پاؤں رکھو ایتھے پاؤں رکھو تے میرے آقا پاؤں مبارک رکھ کے تے اوتے تشریف لے گئے خواجہ صاحب میں گل کرنا میں پڑھے بھی انجی ہے کہ رسول اللہ واسطے جڑا بندہ انج قربانیاں دے پھر حضور دے واسطے قانون بھی بدل دیں قانون بدل دیں باقیاں نو حضور نے ان جنت دیتی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ حضور نے ان جنت دیتی لیکن جدو ویکھیا نا میرے غلام نے اس حالت وچ بھی عرض کیتی حضور ایتھے پاؤں رکھو تو میرے آقا نے قانون بدل دیتا وجب یجب وجوباً ادا مانا ہے واجب ہونا کیوں جی اے مانا اے لازم ہے متعدی نہیں ہاں وجب یجب وجوباً اسی وجوب نو لے گئے باب فعال ہوتے ادم اوجب یوجب ایجاب ادا مانا ہے لازم کرنا جدو میرے آقا اتے چڑھ گئے نا ٹیلے ہوتے تھے ویکھیا غلام دا خون بہ رہا اور سر پھٹے ہویا بازو بھی دوسرا نہیں چک سکتے تو میرے آقا نے قانون بدل دیتا انج نہیں فرمایا کہ جناب طلحہ فی الجنہ وہ تو پہلے مل چکی سی ہن جنت دوبارہ کنج ملی میرے آقا فرمایا اوجب طلحہ تو یہ قیامت تک کوئی مولوی دوسری کیٹیگری کی جن کے 5-5 فٹ سے جن سے بدبو آتی ہے ہاں جی اور وہ اٹھ کر کہتے ہیں کل انما انا بشر مثلکم مولوی تیرے اے نہیں ہے تو حضور دیاں بلبلان علماء اہل سنت ہاں جنہاں کو 5-5 فٹ تے بدبو آوے تے او اٹھ کے کمن نبی ساڈے جا میں کہا چلیا حضرت ام ایمن حضور دا پیشاب مبارک پی گئیاں صحابہ سویرے پوچھا مائی جی پی گئی ہو فرمایا کیا پوچھتے ہو شربت ما فیہا ولا اشعر انہ بول لطیب رائحتہ فرمایا جب میں نے پیالہ منہ لگایا تو اس کے ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا اس کی خوشبو کا جواب بھی نہیں تھا ملے ملوانے حضور کے بارے میں بات کریں اور پھر ہماری قوم سن لے ہاں جی استغفر اللہ توبہ 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 ہاں جی گل بڑی وڈی تسی کیتی ایتھے اوتے مسلمہ کذاب حضرت حبیب بن زید ان تلوار لے کے کھڑا ہویا کہنا کلما قال له اتشهد انی رسول اللہ جب بھی وہ کہتا تھا نا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں فرمایا کیا بھونکدا ہے تو اور کی بھونکنا تو کی بھونکے ہی تے جدوں کہندا سی اتشهد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دیندا محمد اللہ تے فرمایا ہاں پھر انہیں دوبارہ پوچھا اتشهد ان کی بھونکی جا رہا ایویں بک بک کرنا پتہ سی تلوار اتے کھڑی تو گھر بہ کے تیرے نہ تلوار آوے سر تے کدی نوکھا ویڑا آوے تاں تو حضور دیاں شاناں نے بیان کر تے تو کدی کسی نو نہیں کہ تو کی بک بک کیتی جا رہا کیوں جناب آپ نو پتہ سی میرے نال کی ہونا ہے پتہ سی آپ نو سارا کچھ پتہ سی تلوار لے کے کھڑیا حتی قطعو نا ثم قطعو عضوان عضوان پھر ایک ایک انہیں عضو آپ دا کٹیا ایتھو کر کے ایتھو کٹیا ایتھو کٹیا ایتھو کٹیا ایتھو کٹیا پھر ایتھو حتی قطع یدیہ من المنکبین اور ورجلہ من الورکین سرینہ تک ایتھو پیر کٹ دیتے اے بازو ایتھو کٹ دیتے پھر پوچھتا سی داسا میں کہنا میں کی بھونکی جا رہا اے محبت ہوندی جلیا جیڑا بندہ حضور دے خاطر منہ بھی نہ وٹا سکیا ساری زندگی کسے نہ تے ہے عاشق رسول میں نے نہیں سمجھ آئی اس گل میں پڑھے ہی نہیں میں ساری زندگی میں سوچتا رہا کوئی ایک جگہ میں ملے ہوئے عاشق رسول تے حضور دی خاطر کسی دے گل نہ لگے ہوئے انج ہویا نہیں کدی پوری تاریخ وچ نہیں ہویا ہاں منافق ضرور سن نمازاں پڑھ کے چلے جاندے سن پھر مسجد واس نمازاں واسطے جا مسجد بھی بنائی لیکن جڑے حضور دے غلام سن حضرت کعب بن مالک نا حضور 50 دن نہیں بولے 50 دن نہیں بولے لیکن فرماندے جدوں بھی میں مسجد نبی شریف جاندا سی نا تے میں حضور دے قریب آ کے نماز نیتا سی جدوں رسول اللہ میں نہیں سن ویکھدے فاسارے کو ہو کیوں جی سر کا مانا چوری تے فاسارے کو ہو میں چوری چوری حضور نو ویکھدا سی جڑے غلام سن تے نماز بھی چوری چوری حضور نو ویکھدے ہاں جی کیوں جی اتنے نماز کے اندر خلل آ جاتا ہے میں حضرت کعب بن مالک کو پوچھا میں کہا جناب تسی چوری چوری ویکھدے سی اتنے تے درود پڑھنا خلل آندے کیوں جی درود پڑھنا اس مسجد میں درود نہیں ہوتا کیونکہ نماز میں خلل آ جاتا
تے کعب بن مالک کہندے میں قریب جا کے نیند دسی چوری چوری حضور نو ویکھ لوں تے میرے آقا نے جدوں میں حضور ادھر ویکھدے سن پھر میں ادھر ویکھن لگ پوندا سی تے جدوں میں رسول اللہ وال ویکھدا سی اے سارا نماز وچ ہوندا سی تے میرے آقا یہ نہیں سن فرماندے تو نماز پڑھ رہا کہ مینوں ویکھ رہا تے میں اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال نماز ہوئی کہ نہ ہوئی کہنے لگا جھلا ہویا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام واہ کلندر واہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی اقبال کر میں دی وضاحت کدی نہیں کی تھی ساری قوم نو ہضم ہی نہیں میں تے میرے علم نو تو زنگ لگتا جا رہا ہے یقین جانو میں تو اتنی گلاں بیان کرنا ہے وچلی میں کیتی ہے کہ ہضم ہی نہیں ہونی کسی نے ہاں جی ساڑھے علماء نے بیان لکھیا نا جی ساڑھے علماء نے لکھیا کہ زلزلہ آ جائے مسجد وچ نماز پڑھ رہے ہوئے بندہ زلزلہ آ جائے امام صاحب جماعت کرا رہے ہو وہ نماز توڑ کے مقتدی نو اجازت ہے کہ پیچھے نس جائے جان بچائے مسجد امام ڈھان دا انتظار نہ کرے نہ امام دے سلام گل سمجھ آئی کوئی نہیں اور گل میں اگلی کرن لگا جڑی ہے حضرت بشر بن معرور میدان خیبر قیدے بھی میں نشان لایا گا میدان خیبر زہر جڑا گوشت سی حضرت بشر بن معرور اپنا لقمہ جدو پایا تے نگل لیا تے نگل کے تڑپن لگ پیا زہر دی وچ سی میرے آقا نے فرمایا تن سمجھ نہیں سی لگی جدو تو زہر رکھیا لقمہ زبان ہوتا عرض کی تھی حضور پتہ چل گئی سی ایتھے نماز توڑ کے بھجن دی اجازت ہے فرض جدو میں اے روایت پڑھنا پھر میں نے امام احمد رضا دی گل سمجھ آ میرے آقا نے فرمایا تو باہر کٹ دینا سی جدو تین پتہ لگ جائے زبان تے زہر ہے تو باہر کیوں نہیں کڈیا صحابی رسول عرض کی تھی حضور باہر میں اس واسطے نہیں کڈیا میں انج کردا تے ہو سکتا آپ دی طبیعت تے گراں گزر جاندا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے کیوں جناب اللہ اے اصلی بندگی نہیں گل وچ ہو رہے اے ترجمہ میں کردا ہی کوئی نہیں ہاں تو میں چھپا کے بیان کرنا اصلی گل کیوں جی اصلی گل وچ دسو یار جڑے صحابہ انج کرنا بھی بے ادبی سمجھن حضور دی عزت دے قانون نو کالا کہن والا بندہ اس دی حمایت ممتاز نو اے کہن والے قانون ہاتھ وچ لیا کیڑے منہ نال کہندے اسی مسلمان ہاں سانو دا جواب دو جڑے انج کرنا بھی بے ادبی سمجھن تے جان دے دے کہ نہ جان تے میں دے سکدا اپنے نبی دی طبیعت دے اوتے گراں نہیں گل کر سکدا انج کر توجہ بچو بابا یہ گل نہیں جس کوئی دنیا کا کتا بھونکیا کہ ممتاز نے قانون ہاتھ میں لیا یہ ہماری قوم کو سمجھ آئی اور حضور کے 11 فیصلے سمجھنا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی خالد صاحب اس بات ابھی نہیں آئی کہ ایک کتا پتہ کون بھونکیا دنیا ہوتے حضور دی ناموس کا مسئلہ ہی بالکل جدا گانا ہے ہاں اس کے اندر یہ بات اگر مگر ہے ہی کوئی نہیں ایک کتا کوئی بھونکیا دنیا ہوتے ممتاز قانون ہاتھ چ لیا او قوم ساڑی من گئی کہ حضور دے 11 فیصلے کیوں نہ مننے انہوں نے بس اس سوال دا جواب چاہیے اس سوال دا جواب میں اندر بھی انہوں کو پوچھتا رہا میں کہا دسو رسول اللہ کی عزت اور ناموس دا مسئلہ کتنا حساس ہے تو انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں اس گل دی مڑ کے تسی انہوں پکڑ رہے ہو مولانا پکڑ رہے ہو 65 کنٹینر لائے 65 کنٹینر ساڑھا جلوس روکن واسطے لائے میرے جا بندہ ویل چیئر ہوتے کہتے ہیں اینو نہ پڑھائے اینو نہ پڑھائے حالانکہ میں قریب پہنچ گئی سی کلمہ چوک دے ہاں جی میرا دل سی ایک باری میں اتراتے تھے ایک باری لبیک کا نعرہ لاؤں لیکن انہیں اس تو پہلے میں انہوں نپ لیا اور نپیا سی نہیں سی جانا پیچھے بڑی ہے نا گڈی بجائی باسی نپیا نہیں سی جانا ایئرپورٹ تے ضرورت نہ ہو سکی ہاں جی تے بعد سارے میں انہوں کہنے لگی وہ لمبی بات ہے میں آقا چلے ہو میں جانا ہے بس اور نہیں جی اگر آپ رخ ادھر کر دیں تو میں آقا ادھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں مسئلہ تو ہے اتھے جی مسئلہ تو اتھے کیوں جی یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا جتے مسئلہ ہے اتنے مولی خادم کیوں نہیں گیا کنٹینر میں 7.5 خلاف لگے پکڑ دھکڑ 250 بندے نپے گئے 12 سالہ بچے بھی نپ کے دیتے اندر دے دیتے میں نے تو اسی ویلے راتی کہنے سن آپ کو چھوڑ دیتے ہیں میں نے کہا خادم تسی جلے ہو چھوڑ دیں دیو میرے خلاف پرچہ کٹو اندر دیو میرے کار کون چھوڑو
کیوں جی لطف سجن دم بدم اے ہن آئے جناب ویل چیئر نو کوئی چم رہا ویل چیئر نو کوئی چم رہا اے جی کوئی جناب دھکے رہا اے بچہ جناب رستے چ کہندا میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اے لبیک دے نعرے ویکھ کے میں رستے چ پریشان ہویا میں کہو جد اے جو مسلماناں دے بچے بھی جاگ اٹھے تے مطلب گل وچ اور بن گئی لطف سجن دم بدم اے بچے ہار آپ آیا تسی ہار آپ آئے پھل سٹے لطف سجن دم بدم کارے سجن گال ہتھ کڑی تو کدی کدی ہوتی روز تھوڑی لطف سجن دم بدم کارے سجن انجوی سجن انجوی سجن کیوں جی سبحان اللہ دڑے دا آسان تم لطف سجن دم بدم لطف سجن ہاتھ جو چمے جناب او جی کوئی ادھر میری پگڑی چھک رہا گین چھک رہا محبت لطف سجن دم بدم تے کارے سجن انجوی سجن تے انجوی سجن جا نہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ 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 کوئی یہ کائنات خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ اور تصویر جڑی اپنے پیارے دی وہ ذرا سنو کیوں جی مولا کائنات کی فرمانا عن علی ابن ابی طالب قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القطع ولا بالسبز كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقطع اجرد ذو مسربة شسم الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت من بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والغمهم عريقة واكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابه ومن خالته معرفة محبه يقول نائله لم أر قبله ولا بعده مثلا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ
حسن بن علی قال سألت خالي هند بن ابي هالة وكان وصافا قلت صف لي وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا اشتهي ان يصف لي منها اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر انفرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو مفره اظهر الله واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب افنى العرمين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم قص اللحية سال الخدين جلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنقه في ددوية في صفاء الفضة معتدل الخلق بعض من متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضحك الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الصدرين والبطن مما سوى ذلك عشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين لحظ الراحة فصل الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين يمضي عنهما الماء اذا زال زال قلعا يخطو تطيفا ويمشي هونا ذري المشية اذا مشى كانما ينحد من سبب واذا التفت جميعا خافض الطرف نظره الى الارض اكثر من نظره الى السماء جل نظره الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ واہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. میں اس حدیثوں سے ترجمے نہیں کیتے، ترجمے واسطے تو پوری رات گزر جائے. بس وہ میں اعلیٰ حضرت ایک شعر پڑھیا جتے امام احمد رضا حضور دے مبارک ہاتھ کی وجہ سن، حضور دی انگلیاں کی وجہ سن، حضور دی ابرو کی وجہ سن، حضور دی مبارک نک کی وجہ سی، ہتھیلیاں کی وجہ سن، حضور چلتے کیویں مسکراندے کیویں سن. ہاں جی مورے نبوت کی کیا جناب؟ ہاں جی اے ساری گلاں خامہ قدرت کا الطیف سرا من طلاته وشذو بدان وفرته فذكرته. امام حسن نے فرمایا وغفرہ تے پیر میرے علی شاہ جو زلفاں ویکھیاں پھر اے بیان کیتا الطیف سرا من طلاته وشذو بدان وفرته فذكرته من نظرته نینا دیا فوجا جب چڑیا. امام حسن نے کہا میرے نانا جان دے ابرو اتنے سونے تے اتنے باریک بس بندہ ویکھدا ہی رہ جاندا سی. میں پھر پیر میرے علی شاہ صاحب کو پوچھا تسی کی ویکھیا؟ فرمایا تو ابرو قوس مثال جسن جد موقع میا دے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن کتے دن موتی دیا ہلڑیاں. امام حسن تے مفلج الاسنان فرمایا تے پیر میرے علی شاہ پھر آئے ترجمہ کیتا چٹے دن موتی. میں کہ کی ویکھیا جناب؟ کہتے بس میرے علی شاہ کی ویکھنا سی. اس صورت نو میں جان آکھا جان آن کے جانے جہان آکھا سچ آکھاں دے رب دی شان آکھا جس شان کو شانہ سب بنیا. یہاں صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت بھڈیاں جب گڑیاں. اے ادھی رات تسی بھی بیٹھے ہو میں بھی بیٹھا خواجہ صاحب قبلہ مگر عشاء تو بعد فوراً سو جاندے اے بھی بیٹھے سن رہے ہیں تو مقصد کے ہوئے سارا زندگی دا مقصد کے ہوئے ایہا صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نجات روز حشر قبر پہ بلٹی جب ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن بد کھریاں لاہو مخت مخطط برد یمن. کیوں جی جڑا کہتا زیارت ہوئی بیان تے کرے نا پیر میرے بھی شادی جھوٹ مار دیں لوگ
آج پیر میرے بھی شاہ ویکھیا تے پھر دسیا حضور سے چادر کیوں نہیں اوڑی ہوئی سی لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریا انہاں سکھدیاں تے پیر میرے لی شادی انہاں سکھدیاں تے قرلانیاں تے لکھواری صدقے جانیاں تے انہاں بردیاں مفت وکانیاں تے شالا ودنی آمنو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن گا رہی رگ رگ کے لے لوں ساہا نال دل لگیا کے پرواہ نال جتھے دم مردی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کی بھج کے وہاں کباب ہوئے کی مال شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیا مست نگاہ نال کی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیرانت نو پریشان ہوئے انہاں پیٹیاں ذوالفسیاں